अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम सियाहत की दुनिया के साथ फराज महमूद कसूरी हाज़िर खिदमत है। ख़वातीन और हज़रात, आज हम इस प्रोग्राम में पहाड़ों की सियाहत के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह पहाड़ों की सियाहत की जा रही है और पाकिस्तान इस शोबे से किस तरह से फ़ायदा उठा सकता है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में आज दावत दी है जनाब अबू ज़फ़र सादिक साहब को, जो अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा पाकिस्तान की टूरिज़म इंडस्ट्री के साथ एक लंबी एसोसिएशन है। ये क्लब पाकिस्तान में ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के हवाले से काम कर रहा है। नौजवान पाकिस्तान के इस क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं और बड़ी छोटी उम्र में वो इस शोबे के साथ मुंसलिक हो रहे हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं अबू ज़फ़र सादिक साहब से, जो प्रेसिडेंट हैं अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जनाब। अच्छा सर, सबसे पहले तो वजाहत कर दें कि ये माउंटेन टूरिज़म, पहाड़ों की सियाहत है क्या? देखिए, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जो पहाड़ों पे टूरिस्ट जाते हैं वो वहाँ पे उनको जो उनकी एक्टिविटी होती है उसको हम पहाड़ों की सियाहत कहते हैं। इसमें एक वैरायटी है कि जिसमें आपके पास हाइकिंग भी है, ट्रैकिंग भी है, माउंटेनियरिंग भी है, रॉक क्लाइंबिंग भी है। इसके अलावा जैसे अभी राफ्टिंग है और अभी विंटर स्पोर्ट्स पॉपुलर हो रही हैं यूथ के अंदर। आपने देखा स्कीइंग है, स्नो बोर्डिंग है। तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि यूथ या हमारे टूरिस्ट वहाँ माउंटेन्स में जाते हैं, वो इस एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें माउंटेन टूरिज़म में आती हैं। ओके, तो पाकिस्तान में माउंटेन टूरिज़म के हवाले से क्या काम हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान में माउंटेन टूरिज़म के हवाले से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो है क्या कहते हैं नौजवान और पब्लिक जो है माउंटेन टूरिज़म की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। हमने रिसेंट ईयर्स में देखा कि जो हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं माउंटेन एरियाज़ में, उसके अंदर जो है आपके पास उनकी कैपेसिटी नहीं है कि इतने टूरिस्ट को, ख़ास तौर पे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, उनको वो एब्जॉर्व कर सके। और वहाँ पे कहीं अकोमोडेशन के प्रॉब्लम आ रहे हैं, आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं मिलती है वहाँ पे, जो है क्या कहते हैं और भी चैलेंजेस हैं। उसकी वजह से लोगों को वहाँ पे बाज़ औक़ात जो है एनवायरमेंटल किस्म के जो है चैलेंजेस आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट फ्लो होने की वजह से वहाँ पे पोल्यूशन वगैरह बढ़ रही है। तो एक बेनिफिट तो ये है कि वहाँ की लोगों की इकनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से वहाँ की इकनॉमिक कंडीशंस और लोगों की लाइवलीहुड की इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन साथ साथ ये एक जो एनवायरमेंटल थ्रेट है वो उसको भी हमें काउंटर करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ऐसी पॉलिसीज़ भी रही हैं, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान और जे के जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है, उनकी इनकरेजिंग पॉलिसी की वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा टूरिस्ट फ्लो वहाँ पर बढ़ गया है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम उसको किस तरह रेगुलेट करें और जो हमारी एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे काउंटर करें। एट द सेम टाइम हम देखते हैं जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है माउंटेन एरिया में, वो भी बहुत ज़्यादा फ़्लो बढ़ रहा है। ख़ास तौर पे लास्ट 2 ईयर्स में कोविड की वजह से जो बहुत से फॉरेनर्स हैं, जो माउंटेन लवर्स हैं, वो बाहर नहीं जा सके। तो इस साल फोरकास्ट ये है कि फ़ॉरेन से भी बहुत ज़्यादा माउंटेन टूरिज़म के लिए लोग आएंगे, माउंटेनियरिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए, राफ्टिंग के लिए वगैरह वगैरह। तो उनको हमने कैसे उनकी नीड्स को एड्रेस करना है। शायद हमारे पास वो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इतने ज़्यादा फ़्लो को वो वहाँ पे उस एरिया के अंदर, अच्छे होटल्स नहीं हैं जो उनकी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रिक्वायरमेंट है, अच्छी सर्विसेज नहीं हैं जो कि उनको उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक चाहिए, मौजूद हैं लेकिन उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उन सबको वहाँ प्रोवाइड कर सके। तो ये ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको हमारी गवर्नमेंट को देखना होगा। इस सीज़न में आपने देख ही लिया कि अभी सीज़न स्टार्ट भी नहीं हुआ, समर की छुट्टियाँ भी अभी नहीं हुई हैं, तो हमारा डोमेस्टिक फ़्लो कितना ज़्यादा हो गया वहाँ पे आपको रूम्स वगैरह नहीं मिल रहे। एग्जैक्टली किन किन जगहों पर माउंटेन टूरिज़म हो रहा है प्रॉपरली पाकिस्तान? देखिए, सबसे बड़ा तो जो हमारा स्कर्दू जो है वो एक बहुत ही मतलब फोकस्ड है इंटरनेशनल के हवाले से, ख़ास तौर पे माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग के हवाले से। 8000 मीटर से अब जो है 4 पीक्स हैं, अच्छे ट्रैक्स हैं वहाँ के ऊपर। K2 ट्रैक है, माशाबूम वैली है, और बहुत से वहाँ पे इलाके हैं जिनकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक जो है वो ट्रैकर्स और माउंटेनियर्स जा रहे हैं। इसके अलावा जो सॉफ्ट एडवेंचर के ऊपर आप देखें तो आप मुंजा वैली है, खंजराब पास है, चित्राल है, फेरी बेडोज़ है। तो ये वो इलाके हैं जहाँ पे लोग ज़रा लेस चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर जाते हैं और वहाँ विज़िट करते हैं। तो इस तरह कश्मीर में आप चले हैं तो वहाँ पे नीलम वैली में और आपके बाग के अंदर गंगा चोटी है उधर अभी, और लेसडना और तोली पीर वगैरह जहाँ हाल ही में कुछ सड़कें इंप्रूव हुई हैं, तो वहाँ पर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा टूरिज़म की वहाँ बढ़ी है। इसी तरह KPK में कागान में तो पहले ही से बहुत ज़्यादा था, और वहाँ पर भी जब से बाबू सर टाप की रोड बनी है तो हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट फ्लो हो रहा है, और ख़ास तौर पर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। आपने देखा बट्टा कुंडी हो गया या कागान से आगे जो जगह है वहाँ बहुत है बड़े बड़े होटल्स वगैरह भी बन रहे हैं। तो वो भी उनका भी जो वेस्ट है वो दरिया में जा रहा है। तो वो उनको जहाँ लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी मिल रही है वहाँ पे टूरिस्ट को एक अच्छा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन उनको एनवायरमेंटल जो चैलेंज है, जो डैमेजेस को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। ओके, वंडरफुल। जिस तरह आपने बताया कि माउंटेन टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा इसकी रेंज है, जिसमें आपने कहा राफ्टिंग भी है, स्कीइंग भी है, काफ़ी चीज़ें हैं।
تو کیا میدانی علاقوں میں بھی کسی جگہ پر ماؤنٹین ٹورزم کی کچھ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں میدانی علاقے کے لوگ ماؤنٹین ایریا میں جا سکتے ہیں، اور ماؤنٹین میں جو لوور قسم کی ہلز وغیرہ ہیں وہاں پہ جیسے راک کلائمبنگ ہے یا جو کیا کہتے ہیں آپ کہہ لیں کہ کچھ جگہ پہ جہاں پہ جو کیا کہتے ہیں جو ٹرین ہے وہ ذرا جیسے کچھ کالا باغ کا علاقہ ہے پنجاب کے اندر، وہاں ماؤنٹینز ہے تو وہاں رافٹنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے، لیکن مین جو ہے وہ جو تھرسٹ ہے وہ گلگت بلتستان میں ہے، AJK میں ہے اور KPK کے علاقوں میں ہے۔ اوکے، اور الپائن کلب آف پاکستان کی نمائندگی آپ کرتے ہیں، آپ اس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ الپائن کلب آف پاکستان کا پاکستان کی ماؤنٹین ٹورزم میں کیا کردار ہے؟ دیکھیں الپائن کلب کا جو کردار ہے وہ ایز اے جو ہے جب یہ فیڈرل سبجیکٹ تھا خاص طور پہ کیونکہ ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہو گیا ٹورزم کا، تو فیڈرل منسٹری پہ لیول پہ یہ ہم ان کو ایک پروفیشنل اپنی انپٹ بھی دیتے تھے، جو پالیسیز وغیرہ بنتی تھی، جو پروگرامز اور ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں۔ اب یہ سبجیکٹ ڈیوالوڈ ہو کے پروونسز میں چلا گیا ہے، تو اب پروونسز جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس کے رسپانسیبل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ان کے ساتھ پروونسز سے بھی ہمارا انٹریکشن رہتا ہے، اور جو ہماری جو بھی پروفیشنل قسم کی جو انٹرنیشنل باڈی ہے ہماری ماؤنٹینئرنگ کی، وہ ہمیں جو گائیڈ لائنس دیتی ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ان کو ہم پہنچاتے ہیں، اور ان کی جو بھی ٹیکنیکل سپورٹ ہوتی ہے وہ ان کو پالیسی بنانے میں، پروگرامز اور رولز ریگولیشن بنانے میں ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک لیول پہ جو ہمارا ٹورسٹ ہے ماؤنٹین کا خاص طور پہ ٹریکنگ کے لیے، ہائکنگ کے لیے، ماؤنٹینئرنگ کے لیے جاتے ہیں، تو ان کی ہم کیپیسٹی بلڈنگ بھی کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے ٹریننگ بھی کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے اپرچونیٹیز بھی دے رہے ہیں۔ ہاں، جو آپ نے بات کی وہ ٹورزم کے حوالے سے، وہ ہم نے گائیڈز کے بھی ریفریشر کورسز کی ہیں جو کہ آلریڈی گائیڈز ہیں ماؤنٹین علاقے میں، جو ہائی الٹیٹیوڈ کرو ہے جو کہ K2 پہ یا ہائی ماؤنٹینس پہ جاتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں فارن ماؤنٹینئرس کو، ان کی بھی ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے۔ اور انوائرمنٹ ریلیٹڈ جو ہے ہم کلین گرین پاکستان انیشیٹو کے بھی ہم پارٹنر ہیں، اور ہماری ایکٹیویٹی جیسے K2 کلین اپ ہے اور پہاڑوں کے اوپر وہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں گائے بگائے، تاکہ وہ جو انوائرمنٹل چیلنج ہے اس میں بھی کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ تو اوور آل کس قسم کے چیلنجز کا آپ کو سامنا ہے اس کو پروموٹ کر پاکستان میں؟ آف کورس اس کی ایک ضرورت تو ہے اس کو پروموٹ کرنے کی، تو کس قسم کے چیلنجز کا عام طور پہ سامنا آتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو اس کا چیلنج ہے کہ ایک رسکی سپورٹ ہے، جیسے ماؤنٹینرنگ ہے یا ٹریکنگ کے بھی جو ہائی لیول کا جو ڈیفیکلٹ گریڈ ہے اس کے اندر ایک رسک فیکٹر انوالو ہے، تو ایک رسک فیکٹر ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگوں کا جو ہے اس طرف رجحان کم ہے، اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کو اوائڈ کرتے ہیں کسی قسم کا رسک لینے سے۔ ایک تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جو کہ پیرنٹس کو یہ سمجھانا کہ بچوں کو کتنی اہمیت ہے ان کو آؤٹ ڈور میں لے جانا، خاص طور پہ یہ جو آج کل سائبر ورلڈ ہے، گیجٹس وغیرہ آ گئی ہیں اور ہمارے بچے اس میں رہ گئے ہیں، تو ایک تو وہ ہے۔ دوسرا یہ کیونکہ ریموٹ ایریاز ہیں، یہاں سے ڈسٹینس زیادہ ہوتا ہے جس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، آپ ٹریول کرتے ہیں، آپ جب ریموٹ ایریا میں جاتے ہیں پھر آپ کو ٹریک کرنا پڑتا ہے پورٹرز ہے، تو کاسٹ بھی ایک زیادہ انوالو ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ پھر اس کے اندر جو اکوپمنٹ آپ کو چاہیے وہ بھی ایک کافی ایکسپینسو اکوپمنٹ ہوتا ہے، خاص طور پہ ماؤنٹینرنگ کے لیے آپ کو جو چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے سیفٹی اسٹینڈرڈز جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بھی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ساری چیزیں ہیں، ایک رسک فیکٹر جو آپ کو اکوپمنٹ چاہیے، پھر آپ کو ٹائم فریم زیادہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اگر آپ ریموٹ ایریا میں جا رہے ہیں اس کو ٹریول میں بھی آپ کو ٹائم لگے گا، آپ کو ٹریک میں بھی ٹائم لگے گا، آپ کو کلائمب کرنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ تو یہ 3-4 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں کہ جو کہ اس کے اندر ہنڈرنس ہیں، اور جس کو ہمیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم کر سکیں۔ اس ریسورسز کی اس طرح سے ہمارے پاس اویلیبلٹی بھی نہیں ہے کہ جس کے لیے جو ہم اپنے جو ہے اس کو موبلائز کر سکیں، خاص طور پہ لاسٹ 2 ایئرز میں کووڈ کے ذریعے کارپوریٹ سیکٹر نے بھی اتنا سپورٹ نہیں کر سکا ہمیں۔ تو یہ ایسے چیلنجز ہیں جس کو ہم کوشش کر کے انکاؤنٹر کریں اور میکسیمم یوتھ کو اس طرف اٹریکٹ کر سکیں کہ وہ ماؤنٹینس کی طرف جائیں، اور وہاں پہ اپنی نہ صرف یہ کہ وہاں پہ ایک ریکریشنل اور ایک ایڈونچر قسم کا جو ہے کیا کہتے ہیں وہ اپنا شوق پورا کریں، بلکہ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہے ماؤنٹینس کے اندر، یہ ایک لرننگ ہے، اور یہ ایک لرننگ ایسی لرننگ ہے کہ یہ آپ کو صرف آپ کو کیا کہتے ہیں ریکریشنل نہیں پرووائڈ کرتی، بلکہ آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرتی ہے، آپ کے اندر لیڈرشپ اسکل پیدا کرتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے کہ جو بچے پیرنٹس جو ہیں وہ فیئر ہے ان کو کہ جی ہمارے بچے جائیں گے وہاں، رسک فیکٹر ہے وہاں کے اندر، تو یہ رسک فیکٹر تو ہم نے اس خوف کو تو دور کرنا ہے بچے کو، ہم نے اس کو انٹرپرینورشپ کی طرف لانا ہے، ہم نے اس کو لیڈرشپ کی طرف لے جانا ہے۔ تو وہ جب رسک لے گا، اس کو انکاؤنٹر کرے گا، چیلنجز لے گا، تو وہ
اس کو بہتر جو ہے افیکٹو سٹیزن بھی بن سکے گا، بہتر اس کے اندر لائف سکلز آئیں گی، ایک بہتر سوسائٹی کا بندہ بھی بن سکے گا. اور جب وہ اپنے کیریئر میں جائے گا تو وہ کیریئر کے اندر بھی وہی جو اس کو ایک چیلنجز ہوتے ہیں جو ہر آرگنائزیشنس کے ہوتے ہیں، تو وہ ایک اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ اور لیڈرشپ اسکل کے ساتھ جو اس کی آؤٹ ڈور میں اس نے سب کانشیس لیول پہ لرن کی ہوتی ہیں، تو وہ اس کے اندر اپنے کیریئر کے اندر اس کو فردر جو ہے اسکالیٹ کرنے میں، اس کو گرو کرنے میں ہیلپ کریں گی. ونڈرفل جی. تو پاکستان ایز اے کنٹری ماؤنٹین ٹورزم سے کیا بینیفٹس لے سکتا ہے ان دا فارم آف نیشنل ایکسچیکر ریونیو کی میں بات کر رہا ہوں، تو بینیفٹس ایز اے کنٹری پاکستان اس سے کیا بینیفٹ لے سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہمیں فارن ایکسچینج چاہیے. جو اس وقت ہمیں جو بہت زیادہ اس کی ایپیٹائٹ ہے کہ فارن ایکسچینج کی بہت کمی ہے، اور ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ اتنی نہیں ہیں جتنی کہ ہماری امپورٹس ہیں. حال ہی میں گورنمنٹ نے کچھ ریسٹرکشن بھی لگائی تاکہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ بہتر ہو جائے. تو یہ ٹورزم ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ہی ڈالرز لے کے آتے ہیں بغیر کسی چیز کو باہر بھیجے ہوئے. تو یہ ایک ایسی ایکسپورٹ ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہی ہم اتنا فارن ایکسچینج سے ارن کر سکتے ہیں جس سے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ بہتر ہو سکتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے اس کی پراپر مارکیٹنگ کریں، اور جو انٹرنیشنل فیئرز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل مارٹس ہوتی ہیں، اس کے اندر پراپرلی اس کو جو ہے مارکیٹ کیا جائے تاکہ جو ماؤنٹینئرز ہیں اور جو ٹریکرز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پاکستان آئیں. اور ان کا انفراسٹرکچر بھی ضرورت ہے، جیسے بھی میں نے کہا کہ وہاں پہ شاید اتنا انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے ہوٹلز وغیرہ بن رہے ہیں، فیسلٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو ان کو بھی اسپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی نیڈس کو بھی کیٹر کیا جا سکے. تو ہماری ایک اکنامک کے اندر کہ آپ دیکھیں جب ایک ماؤنٹینئر آتا ہے وہ صرف یہی نہیں کہ وہ ایک ٹورسٹ وہ یہاں اسلام آباد میں ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے کہتے ہیں ٹرانسپورٹ جاتی ہے، اس کے ساتھ کوک جاتا ہے، اس کے ساتھ گائیڈ جاتا ہے، وہ شاپنگ کرتا ہے بہت سارا فوڈ کا، وہ وہاں پہ بہت سی چیزیں رینٹل پہ لیتا ہے، بہت سی اور کنزمپشن کرتا ہے. تو یہ وہ گورنمنٹ کو رائلٹی پے کرتا ہے. تو وہ ڈزنز آف جو فیملیز جو ہیں ایک ہی ایک گروپ کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ اس کا روزگار اور لائیولیہوڈ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. تو ایک اکنامک کنڈیشنز بھی یہاں کی جو خاص طور پہ ریموٹ ایریا میں جہاں پہ کوئی انڈسٹری بھی نہیں ہے اور کوئی اس طرح کی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو ان کو بوسٹ دینے کے لیے اور ان کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے یہ بہت ہی بینیفٹ قسم کا جو ہے اسپیکٹ ہوگا کہ اگر ہم ٹورزم کے پوٹینشیل کو پراپرلی جو ہے ٹیپ کر سکیں. جی سر، ونڈرفل. اچھا، ایک سر سوال میں یہاں پر آپ سے لازمی پوچھنا چاہوں گا کہ حال ہی میں پاکستانی نوجوان کوہ پیما ہیں شہروز کاشف، سرباز خان اور عبدالجوشی، انہوں نے کچھ چوٹیاں سر کی ہیں ابھی حال ہی میں. تو اس کا پاکستان کے ٹورزم اوور آل اور پاکستانوں کے نوجوانوں پر کیا امپیکٹ ہوگا؟ یعنی جو یوتھ ہماری آج کل پہاڑوں پہ جا رہی ہے، چوٹیاں سر کر رہی ہے، پوری دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے، ایکنالج کیا جاتا ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ لوکلی کیا امپیکٹ ہے اس کا؟ دیکھیں، اس کا جو لوکلی امپیکٹ تو یہ ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے اس سے یہ لوگ موٹیویٹ ہوں گے، انسپائر ہوں گے کہ کاشف از دی ینگسٹ بوائے، اس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ K2 سر کی ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی ہے، اور اس طرح نے اس کا ٹارگیٹ ہے کہ ینگسٹ 14 پیکس کو سر کر سکے. تو یہ ایک بڑا ایک موٹیویشنل اور انسپائر کرنے والا فیکٹر ہوگا یوتھ کے لیے کہ وہ بھی کوئی بھی ایسا چیلنجنگ کام ہے آؤٹ ڈور میں، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہے وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اور اس نے اپنا ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا تھا اور بڑی کم عمری میں ہی اس نے اپنی ہائکنگ اور ٹریکنگ اور ماؤنٹیننگ شروع کی تھی. تو اس کے پاس اتنے ریسورسز موجود نہیں تھے کہ وہ کر سکے، لیکن کچھ اس کے پیرنٹس نے سپورٹ کیا اور کچھ اس نے کوئی اس کے بعد تھوڑی سی کارپوریٹ سیکٹر سے بھی اس کو سپورٹ ملی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پاس فائنینشیلی وہ نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے K2 سر کرنے کے لیے آپ کو 1.5 کروڑ روپے کی ضرورت ہوتی ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کے لیے. اسی طرح دوسری پیکس کو سر کرنے کے لیے کتنا اماؤنٹ درکار ہوگا، کتنی پروفیشنل سکل اور نالج درکار ہے. تو وہ اس نے اس کو گیدر کیا ہے. تو وہ ایک ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک موٹیویشن بن سکتا ہے کہ اگر وہ نہ صرف یہ کہ اپنی لائف کے اندر کوئی گول یا ٹارگیٹ سیٹ کر سکتے ہیں تو وہ اس کو اچیو کر سکتے ہیں. بے شک آپ کے پاس ریسورسز نہیں بھی ہیں، لمیٹڈ بھی ہیں. تو وین یو ڈیسائڈ ٹو اچیو سم تھنگ، ریسورسز آٹومیٹیکلی گرو ان یور فیور. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے ہماری یوتھ کے اوپر. ساتھ جو ہے یوتھ اور بھی انسپائر ہو کے کہ وہ، کیونکہ میں نے جیسے ابھی ذکر کیا تھا کہ ایک رسکی سپورٹ ہے، تو وہ بھی ایک اس کو بھی ایک پازیٹیو اسپیکٹ میں کہ جی جیسے سرباز خان ہے، عبدالجوشی ہے، یہ کوہ پیما ہیں، انہوں نے سرباز خان نے 11 چوٹیاں سر کر لی ہیں 14 میں سے. تو وہ پہلا پاکستانی ہے، تو اس کے پاس بھی ریسورسز نہیں تھے اور وہ بھی جو ہے 14 پیکس کو جو ہے وہ سر کر لے گا. تو یہ وہ ایسی ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں ہمارے یوتھ کے لیے کہ آپ جو ہے اس سپورٹ کی طرف آئیں. رسک اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس کے ثمرات اپنی جگہ پہ ہیں، اس کو آپ سمیٹیں
اور یہ یوتھ جو ہے آئی ہوپ کہ اب پہلے کی نسبت زیادہ جو ہے ماؤنٹین کی طرف اٹریکٹ ہوگی۔ ایک تو یہ کھیل خطرناک ہے، تھوڑا رسکی بھی ہے، پھر مہنگا بھی ہے، تو اگر ایک عام آدمی اس کھیل کو جوائن کرنا چاہے، پہاڑوں کی سیاحت میں آنا چاہے، تو آپ کی طرف سے کیا ایڈوائس ہے، کیا مشورہ ہے کہ اس کو سٹارٹ کہاں سے لینا چاہیے، کس طرح سے وہ اس فیلڈ کو جوائن کر سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہمارے جو ناظرین ہیں ان میں سے بھی ہوں گے جو کہ اس کھیل کو جوائن کرنا چاہتے ہوں گے، تو ان کو کوئی روٹ بتا دیں کہ کس طرح منیمم ریسورسز کے ساتھ آپ اس روٹ میں آ سکتے ہیں اور اس کھیل کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس میں کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ اس کے 3 فارمز ہیں، ہائکنگ، ٹریکنگ میں کوئی اتنے چیلنجز نہیں ہیں، وہ آپ کو لمیٹیڈ قسم کے ریسورسز بھی ہوں اور آپ کے پاس بہت زیادہ ایکوپمنٹ اور اس کا اسکلز بھی نہیں چاہیے ہوتی ہیں، اور بہت سے ہمارے ایسے ٹریکس ہیں جیسے فیری میڈو ناگا پربت ہے، وہاں پہ تو کیمپ کے اندر بھی فیسلٹیز موجود ہیں، آپ کو کچھ لے جانے کی اس طرح سے کیمپنگ گیئر کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس طرح کے آپ چھوٹے ٹریکس ہیں اگر آپ کرنا چاہیں 2 دن کے 3 دن کے، اور خاص طور پہ آپ نے اگر آزاد کشمیر جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت سی جگہوں پہ کیمپ ولیج بنے ہیں، رتی گلی ہے، وہاں ٹریک کرتے ہیں تو وہاں ٹینٹس وغیرہ میں آپ کو اکاموڈیشن مل جاتی ہے۔ تو نئے لوگوں کے لیے جو ایزیلی ایکسیس ایریاز ہیں وہ اگر ادھر ٹریکنگ وغیرہ کریں تو ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا، اور جیسے K2 کا ٹریک کرنا ہے یا بیافو اس پر جس میں لانگ ٹریک ہے، اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو فٹنس کا لیول بھی چاہیے ہوتا ہے، ایکوپمنٹ وغیرہ بھی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ اس کے اندر تھوڑا سا آپ جب یہ فیز سے گزر جائیں تو پھر آپ اس کے لیے کریں، اور اس کے لیے آپ الپائن کلب کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، اس کے بھی پروگرامز ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹور آپریٹرز ہیں جو پیکیج وغیرہ اناؤنس کرتے ہیں، اس قسم کی ٹریکنگ اور کیا کہتے ہیں ماؤنٹیننگ کے جو ہے ٹریننگز کے لیے بھی، اور اس کی کیا کہتے ہیں پیک سر کرنے کے لیے بھی، تو وہ ابھی جوائن کر سکتے ہیں۔ لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، میں بلکہ اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ وہ جو رجسٹرڈ ٹور آپریٹر ہے یا جو رجسٹرڈ گائیڈ ہے اس کی سروسز لیں، تاکہ ان کو جو ہے وہ اچھی پروفیشنل، کیونکہ اس طرح کی ہمیں کمپلینٹس بھی مل رہی ہیں کہ کچھ رجسٹرڈ ٹور آپریٹرز نہیں ہوتے ہیں یا ایسے کلب جو ریکگنائز نہیں ہوتے ہیں، وہ پور سروسز دے کے اور کچھ لوگوں کی لائف کو رسک میں ڈال کے جو ہے ان کو یہ ایڈونچر کراتے ہیں، تو ان سے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ لاسٹ ایئر ایک کیجویلٹی بھی ہوئی تھی بیافو اس کے اوپر، تو اس طرح کے وہ چیزیں ہیں جو کہ بعض اوقات K2 کے اوپر گر کے ایک اور کیجویلٹی ہوئی تھی، تو وہ جب تک وہ پروفیشنل لوگوں کی سروسز نہیں لیں گے، پروفیشنل اداروں کی، پروفیشنل ٹور آپریٹر کی اور پروفیشنل کلبس کی، اس تک ان کو اس رسکی سپورٹ کے اندر اپنے آپ کو انڈلج نہیں کرنا چاہیے اور رسک نہیں لینا چاہیے۔ عام آدمی جو اس کھیل سے ایسوسیٹڈ ہے اس کے لیے کچھ ہدایات، کوئی ایڈوائسز آپ کے پاس ہیں جو آلریڈی اس کے اندر موجود ہیں، جو آلریڈی ماؤنٹین ٹورزم میں ہیں، جو آلریڈی پہاڑوں کی سیاحت کر رہے ہیں، ان کے لیے کچھ پیغام اگر آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں ایک تو وہی جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ جو سیفٹی کا میٹر ہے، ابھی میں وہ دوبارہ ری انفورس کرنے کے لیے اس کو دوبارہ بات کروں گا کہ جو اپنی سیفٹی کا سب سے پہلے خیال رکھیں، اور خاص طور پہ جو ویدر فور کاسٹ ہوتی ہے اور جو جس جگہ پہ جا رہے ہیں اس جگہ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، ایمرجنسی سچویشن کے اندر وہ کس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور جو خاص طور پہ ہائی الٹیچیوڈ پہ جاتے ہیں ان کو ہیلی ریسکیو کو جو ہے کوریج ضرور لینی چاہیے، جو کہ ایکسپینسو ہے، اس کے بعد رسک نہیں لینا چاہیے کیونکہ بعد میں اس کے ایویکویٹ کرنا وہ ایک بڑا ایک چیلنج بن جاتا ہے، وہ کہ ہماری پاکستان آرمی نے کئی موقع پہ اس کو فری بھی پرووائڈ کیا ہے، لیکن میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ وہ جس علاقے میں جا رہے ہیں اس کی پراپر ان کو انفارمیشن ہو، اس کے مطابق ان کی تیاری ہو، اور اس میں رسک کو اپنا کم سے کم ایلیمینیٹ کر سکیں، اور وہاں پہ جیسے ہم نے KPK میں بھی دیکھا ہے، JK میں بھی، اور ابھی GB میں بھی ٹورزم پولیس بھی ہے، ان کا کانٹیکٹ نمبر ان کے پاس ہونا چاہیے، ویدر فور کاسٹ ایڈمنسٹریشن کو وہاں پہ ان کو رپورٹ کرنا چاہیے۔ اور ابھی تو آپ کو یہ بات ایک خوش آئندہ بھی ہے اور ایک تھوڑا سا کنسرن بھی ہے اس حوالے سے کہ گلگت بلتستان کے اندر جو کچھ جو خاص طور پہ چیلنجنگ ٹریکس ہیں اس کے اندر ابھی گورنمنٹ نے ریسٹرکٹیڈ زون میں اس کو پرمٹ کر دیا ہے۔ اب ون ہیز ٹو بی بائی دیٹ پرمٹ، وہ اب باقاعدہ رجسٹرڈ ہوگا وہاں پہ، اس گائیڈ کے ساتھ وہاں پہ جائے گا، تو اس سے ایک جو ہے وہ ریگولیشن بھی بہتر ہوگا، اور وہ کیا کہتے ہیں وہ جو رسک فیکٹر ہے وہ بھی کم ہوگا۔ تو کچھ علاقوں میں تو جہاں پہ جو ریسٹرکٹیڈ زون ہے اس میں تو گورنمنٹ نے ریگولیٹ کر لیا ہے، وہ جو رسک فیکٹر ہے وہ ان کے لیے بچوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اوپن ہے، اس جگہ پہ جا سکتے ہیں، دیر بیسک ریکوائرمنٹ وہ بھی ٹور آپریٹر کے تھرو جائیں گے۔ لیکن اوپن زون میں کچھ علاقے ایسے ضرور ہیں جو کہ اس میں رسک زیادہ ہے، تو اس کے اندر ان کو ضرورت ہوگی کہ وہ پروفیشنل لوگوں کی ہیلپ سے جائیں، الپائن کلب کو جوائن کریں اور اس کی جو ہے ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں، یہاں سے ٹریننگ لیں، اورینٹیشن سیشن ہوتے ہیں، ہمارا بھی آن لائن بھی سیشن شروع ہونے والے ہیں جس میں بچوں کو ہم اس چیز کی اورینٹیشن دیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے یوتھ کو جس کو خیال کرنا ہے جب بھی وہ پہاڑوں میں کسی سیاحت کے لیے جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر۔
जी ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करते हैं आपने आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। पहाड़ों की सियाहत के बारे में हमने बात की। अबू ज़फ़र सादिक अपने कीमती जो उनकी बातें हैं, उनकी तजावीज़ हैं, उन्होंने आपके साथ शेयर की। दो बड़ी अहम बातें उन्होंने इस प्रोग्राम में हमारे साथ शेयर की हैं, और ये कि हमारी आज की नौजवान नस्ल साइबर वर्ल्ड में ज़्यादा हिस्सा ले रही है, उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, मोबाइल एक्टिविटीज़, डिफरेंट गेम्स जो कि ऑनलाइन वो खेलते हैं उसकी तरफ उनका रुझान ज़्यादा है, जो कि कम से कम होना चाहिए, और उनका रुझान ओपन एयर जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें होना चाहिए। और उसमें दी बेस्ट उनके मुताबिक माउंटेन टूरिज़म है, जिसमें हिस्सा लेकर वो सेहतमंद भी रह सकते हैं और अपने सब कॉन्शियस में, अपने लाशऊर में अपने आप को दुनिया के लाइफ के डिफरेंट जो चैलेंजेस हैं उसके लिए भी तैयार कर सकते हैं। दूसरी अहम बात उन्होंने ये की कि जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको प्रोफेशनल टूरिस्ट गाइड्स के साथ रब्ता करना चाहिए। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान उनमें से एक है, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड टूरिस्ट ऑपरेटर्स हैं जो कि माउंटेन टूरिज़म पे काम कर रहे हैं, उन्हीं के थ्रू आप इस खेल में, इस सियाहत में आएँ ताकि आपकी जान और आपका टाइम बच सकें। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारा साथ देने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम में रहने के लिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक अगले टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, डिफरेंट टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।